अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान मदीहा अलमास खान। नाज़रीन, तन्हाई का शिकार मुस्लिम लीग नून जैसे बजट पेश करके मज़ीद अंधेरों में गिरफ्तार हो गई है। मरते क्या ना करते, एक तरफ मुश्किल मुआशी सूरत हाल तो दूसरी तरफ IMF की कड़ी शराइत। ऐसे में टैक्सी से भरपूर बजट हुक्मरान जमात के गले की हड्डी बन चुका है, जो ना ही निगला जा रहा है और ना ही अब उगला जा रहा है। बच्चों का दूध और तिबी आलात भी टैक्स से नहीं बच सके, जिससे ना सिर्फ इलाज मुआलजा बल्कि आम नौइयत के लेबॉर्ट्री टेस्ट भी 30% तक महंगे हो जाएंगे। आज कौमी असम्बली के इजलास में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी पार्टी की तरफ से मसले का हल पेश किया और कहा कि मुल्क में मुआशी इमरजेंसी नाफिज की जाए, बल्कि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बानी PTI और तमाम जर्नैल भी इस मुल्क को इस दलदल से निकालने में अपना फर्ज अदा करें। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मुतालबा करता हूं MQM पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। ये जो 78,000 अरब रुपए हम लोगों से मांगने जा रहे हैं, अवाम से, उससे पहले जरा पाकिस्तान के लीडरान जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब इमरान खान साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, वो पहल करें। नवाज शरीफ साहब के पास रायवंड का महल है, इमरान खान साहब के पास बनी गाला है, जरदारी साहब के पास सारे शहरों में बिलावल हाउसेज हैं, तो दे देना सारे एक एक घर जो है वो पाकिस्तान को अतिया कर दें। तमाम रिटायर्ड फौजी अफसरान, हाजिर जर्नैल, 50-50 करोड़ रुपए ये भी पाकिस्तान। आपने सुना नाज़रीन, कमाल साहब ने कमाल का फॉर्मूला पेश तो कर दिया है, लेकिन क्या ये फॉर्मूला काबिल अमल है? हमें कर्ज उतारो मुल्क सवारो मुहिम तो याद है। क्या इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान अपने आप को पेश करके मुल्क को इस गहरी दलदल से निकाल लेंगे? इसके अलावा पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए चीनी वजीर ने मुल्क में मजीद सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी की निशानदही की है। हमारा आज का ये प्रोग्राम 2 हिस्सों पर मबनी होगा। एक हिस्से में हम मुल्क की मुआशी सूरत हाल और चैलेंजेस का जिक्र करेंगे, तो दूसरा बजट में तिब्बी आलात के महंगा होने से हर खासो आम को क्या फर्क पड़ेगा। तो नाज़रीन, मोअज़्ज़ज़ मेहमान पैनल पर मेरे साथ हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आज बात करेंगे सबसे पहले हम उज़्मा कारदार साहिबा। ये जो मुस्तफ़ा कमाल ने आज असम्बली फ्लोर पर जो कमाल नुस्खा कीमिया दिया है, इस पर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको मुकम्मल किया जाएगा? आप समझती हैं इस नुस्खे को किस तरह से देखनी है? कमेंट क्या करेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का मदिया। आई थिंक इन्होंने जो कमेंट दिया है बिल्कुल मेरे ख्याल में सही है। हम सबको अपने हिस्से का टैक्स देना है और आई एम श्योर देते भी हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे जो सियासतदान हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी तो कोई चीज़ ढकी छुपी होती नहीं है। अब एज एन MPA मुझे इलेक्शन कमीशन में हर साल अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का एक फॉर्म होता है, वो फिल करके देना पड़ता है, ताकि पता चले कि पहले क्या था और अब क्या है और क्या सोर्सेस थे जहाँ से इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। तो मेरे ख्याल में ये जब तक हम एक टैक्स पेइंग नेशन नहीं बनेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बदलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में सही बात है, सब लोग अपने हिस्से का टैक्स दें। तो टैक्स की तो उन्होंने बात की है, ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ की भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि सभी अपने अपने हिस्सा डालें, अपना अपना 50-50 करोड़ रुपया दें। उसमें ना सिर्फ आपके लीडरान आते हैं और भी बड़े उन्होंने नाम गिनवाए हैं आज असम्बली फ्लोर पर। तो टैक्स तो गरीब अवाम पे लगाया जाता है ना। आपकी हुकूमत ने जो टैक्स लगाया है इसमें कहाँ आते हैं पॉलिटिशियंस, कहाँ आते हैं एलीट क्लास तबका, कहाँ आता है तनख्वाहदार तबके को टारगेट किया गया है, मतवस्त तबके को टारगेट किया गया है? देखें, ऐसे नहीं चलती हैं जमहूरियत जो है, उसके असूल और होते हैं। आप कोई कम्युनिस्ट स्टेट तो नहीं है कि आप सबसे चीज़ें ले लें और फिर उसके बाद एक आप पुलिस स्टेट बना लें। ऐसे नहीं होता है। देखें, हमारे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि बिलियनर्स हैं। बनी गाला, जाती उम्रा, बिलावल हाउस, गालिबन उनका नहीं, ऐसे देखें, आपने ये बात बिल्कुल वो जायज़ नहीं कर रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जो कि साहिब हैसियत हैं, और इसमें कोई कदगन नहीं है। आप पे कोई कानून ऐसा लागू नहीं होता कि आपके पास ये असासे जो हैं, एज लॉन्ग एज आपने जायज़ तरीके से बनाए हैं और एज लॉन्ग एज ये डिक्लेयर्ड हैं और एज लॉन्ग एज आप उन पे टैक्स दे रहे हैं। आप कायदे आज़म की आपके सामने मिसाल है, रोल्स रॉयस चलाते थे, बड़े वेल ग्रूम्ड थे, लेकिन ये नहीं था कि जी आप कहें कि जी क्यों ये कर रहे हैं,
کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ انتہائی معذرت کے ساتھ اب آپ قائد اعظم کے ساتھ تو نا پھر لیڈر کا کمپیریزن کریں. ندیم قریشی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کمال نے آج اسمبلی فلور پہ جو کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے لیڈران نہ صرف حصہ ڈالیں بلکہ اور بہت سارے نام انہوں نے لیے ہیں. کس طرح سے کیا اس پہ کیا کریں گے؟ اصول کی ہے نا، بات اصول کی ہے جو. اور پھر اس کے علاوہ اگر وہ فلانتھروپسٹ ہیں تو زکوٰۃ خیرات جو بھی انہوں نے دینا دیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی ساری جائیدادیں جو ہیں وہ دے دیں یا وقف کر دیں. کوئی قانون آپ کو ایسے بائنڈ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، ندیم قریشی صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں نا. ندیم قریشی صاحب آپ کیا کہیں گے یہ جو آج مصطفیٰ کمال نے کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مصطفیٰ کمال صاحب سے یہی کی کتاب پڑھ کر محبتوں کا نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا. مصطفیٰ کمال صاحب کرتے ہیں، اس ملک کی اشرافیہ سے سوال کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کمال کرتے ہیں. لیکن میں آپ گزارش کر دوں مدیہ، پاکستان کو جہاں اس موجودہ نظام نے پہنچا دیا ہے، لوگ اب آپ کی میری کسی بھی شخص کی بات پر آہستہ آہستہ اعتبار کھو رہے ہیں. جب آپ اور میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ ٹیلی ویژن پہ بات کر رہی ہے، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. اسمبلی فلور پہ جب بات ہے، لوگ اب سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگ ایکٹنگ کر رہے ہیں، ان کا ہمارے مسائل کے حل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ سافٹ ٹارگٹس کو اپنے شکنجے میں لا کر اور ان کی گردن سے جو بچا کچا خون نکال کر اس ملک کی معیشت کو دیں گے، اور آپ دبئی میں، پاناما میں، لندن میں، پورے مڈل ایسٹ میں، یورپ کے مختلف حصوں میں، امریکہ میں اثاثہ جات بنانے والی پاکستان کی اس اشرافیہ کا تعلق صرف سیاستدانوں کے قبیلے سے نہیں، قبیل کے سخیر اس اشرافیہ کا حصہ ہے. انہیں کلین چٹ دے دیں گے، کو صاحب اقتدار بنا دیں گے. یہ فارمولا ندیم قریشی صاحب قابل عمل ہے کیا؟ اس فارمولے پر آپ کے لیڈر، باقی جو لیڈران ہیں ان کی بھی میں بات کروں، عثمان کاردار صاحبہ کی بھی میں نے جانا، اب کیا امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے گزارش آپ کو کر دی ہے، یہ بات برائے بات ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے صرف حاصل کرنے کے لیے بات کی ہے، آپ اس پہ پروگرام کر رہی ہیں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کی ضرورت بھی نہیں ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ جس اشرافیہ کا آج حصہ ہے، جس گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس گورنمنٹ سے بجٹ بنانے کے دوران، دیکھیں ابھی بجٹ کی فارمیشن چل رہی ہے مرکز میں بھی اور پروونس میں بھی. آپ یقین کریں میٹنگ کلب بنی ہوئی ہے اسمبلی، وہ منتخب نمائندے وہ مصطفیٰ کمال ہو یا میں ہوں، ہماری ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم اس بجٹ میں اپنا ان پٹ دے سکیں. ابھی عثمان کاردار صاحبہ سے آپ قسم دے کر پوچھیں، یہ میری بڑی معزز کولیگ رہی ہے، ہمارا بہت اچھا تعلق ہے، کیا ان سے کوئی انپٹ لی گئی ہے پنجاب کے بجٹ میں؟ جو منتخب لوگ ہوتے ہیں وہ عوام کے مسائل سے جتنے آگاہ ہوتے ہیں، کبھی بھی کسی بھی ملک کی بیوروکریسی اس طرح سے آگاہ نہیں ہوتی. لاہور میں یا اسلام آباد میں بیٹھنے والے بابو کو کیا پتا کہ چیچا بدنی کا ایشو کیا ہے، سانگڑ کے غریب پتے کا مسئلہ کیا ہے. ندیم قریشی صاحب آپ نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، آپ نے تو کہا ہے کہ آپ عوام کے منتخب نمائندے تو ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. عثمان کاردار صاحبہ، پہلے بھی کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے زہر قاتل ہے یہ بجٹ، اور آئی ایم ایف کا یہ بجٹ ہے، آئی ایم ایف کا نافذ کردہ، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں میرے خیال میں ندیم قریشی میرے بھائی ہیں، اسمبلی میں ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن شاید وہ اس دن اچھا آج مجھے اچھا لگ رہا ہے سن کے، وہ بھی بڑا اچھا آپ کے بارے میں رائے دے رہے ہیں، آپ بھی اب بھائی ان کو کہہ رہی ہیں. مطلب جب قوم کے مفاد کی بات ہوتی ہے، ملک کے مفاد کی بات ہوتی ہے تو اس وقت آپ سب ایک ہی پیج پہ ہو جاتے ہیں. اچھا ہے، ٹھیک ہے، چلے ہونا بھی چاہیے. دیکھیں ہم کیوں، ہمیں کس نے بھیجا ہے نوانوں میں؟ ہمیں مصطفیٰ کمال والے فارمولے پہ آپ لوگ ایک ہو گئے، مصطفیٰ کمال نے جو فارمولا دیا ہے اس پہ آپ لوگ ایک ہو گئے. دیکھیں یہ ہوائی فائر چلانے وہ بند کر دیں، کوئی پریکٹیکل اور ریالٹی بیسڈ بات کیا کریں. یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. ہمیں ٹیکس ریفارمز کی طرف جانا ہے، براڈ بیس کرنا ہے ٹیکس کو، وہ باتیں کریں. یہ اس طرح کی باتیں صرف لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. جو ندیم قریشی صاحب ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ عثمان کاردار سے پوچھیں، ان سے پوچھا گیا تھا بجٹ کے متعلق، بالکل پوچھا گیا تھا. نہ صرف مجھے پوچھا گیا تھا، پورے ایوان کے 371 ممبرز کو وہ پورا ہمارا ایک
ایک کتابچہ تھا جس میں ہمیں پرائیورٹی وائز پوچھا گیا تھا کہ آپ کس چیز میں چاہتے ہیں کہ پیسہ حکومت لگائے، اور وہ سارے ان کے دیے ہوئے تھے. آپ چاہتے ہیں کہ تعلیم ہو یا سڑکوں پہ ہو یا اس کے ماحولیات پہ آپ لگانا چاہتے ہیں یا ویمن امپاورمنٹ پہ آپ چاہتے ہیں. تو وہ بہت یعنی کہ اچھا خاصا اس میں ہماری اوپینین لی گئی تھی کہ آپ یہ بھر کے دیں، اور پھر اس اوپینین کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بعد مصطفیٰ شجاع نے ریمائنڈر بھی دو-تین دیے کہ جی جن لوگوں نے ابھی تک وہ نہیں سبمٹ کرائے اپنا جو آراء ہیں وہ پلیز کروا دیں تاکہ ہم ایک فائنل خد و خال دے دیں بجٹ کو. تو یہ کہنا نامناسب ہے کہ کسی سے پوچھا نہیں گیا. ہر ایک پارلیمنٹ کے جو پنجاب میں ممبر ہے اس سے پوچھا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر بجٹ جو ہے وہ تشکیل پایا ہے. ظاہر ہے حکومت نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس ندیم قریشی صاحب عظمیٰ کاردار کہہ رہی ہیں کہ ان سے لی گئی تھی ان کی رائے اور ان کا پورا انہوں نے انپٹ دیا، اپنا فیڈ بیک دیا، اس کے بعد یہ بجٹ جو ہے یہ پیش کیا گیا. متفق ہے وہ تو اس بجٹ سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہم لوگ جو ہیں ہم اشرافیہ، ہم جو ہیں ایلیٹ کلاس طبقہ جو ہے، ہم سیاستدان جو ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں، یہ عوام دوست بجٹ ہے. یہ دیکھیں میں آپ سے گزارش کر دوں، عظمیٰ کاردار صاحبہ نے یہ کہا کہ ہمیں سب کو بکلیٹ دے دی گئی اسمبلی میں اور کہا گیا اس پہ اپنی رائے دے. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. میں ان سے پوچھتا ہوں پنجاب کے 12.5 کروڑ لوگوں کا جو کھربوں روپے کا بجٹ اس بکلیٹ میں بنایا گیا، کیا اس پہ ان سے کوئی انپٹ لی گئی؟ یہ بالکل کہیں گے نہیں لی گئی. اور ہمیں ماننا چاہیے عظمیٰ صاحبہ، میں اور آپ پبلک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہمیں چینلز پہ بیٹھ کر سچ بولنا چاہیے. ہماری یہ لیڈرشپ نے نہ دنیا میں ہماری بخشش کروانی ہے، نہ اللہ کے یہاں ہمیں نجات دلوانی ہے. ہمیں ان کی گناہوں کو ذمہ نہیں لینا چاہیے، ہمیں سچ بولنا چاہیے. پاکستان میں جتنے بجٹس بنتے ہیں وہ پبلک کے ریپرزینٹیٹو نہیں بناتے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. کوئی پبلک کا سے منتخب شخص یہ نہیں چاہے گا کہ پراپرٹی ٹیکسز کی شرح میں اضافہ 100 گنا کر دیا جائے. کوئی نہیں چاہے گا اسٹامپ ڈیوٹیز میں اضافہ زیادہ کر دیا جائے. کوئی نہیں چاہے گا کہ یہ جھوٹ بولے کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے اور 4.5 ارب روپیہ کا صرف وہ جو ریونیو جنریٹ کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے صرف وہیکلز کی ٹرانسفر سے. تو ایک شک پر اگر ہم بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ منتخب نمائندوں کا بنایا گیا بجٹ نہیں ہے. منتخب نمائندگان تو عوام کو چیز کرنے کی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں. کوئی شخص جو پبلک سے ووٹ لے کر عوام کا حصہ بنے گا وہ نہیں چاہے گا ایک اچھے بات پر ٹیکس لگے، ایک چھوٹے دکاندار پہ ٹیکس، ایک عام تاجر کی گردن جو بھوک سے مر رہا ہے وہ مزید دبا دی جائے. یہ سارے بجٹ پاکستان میں IMF کے بنائے گئے. اور میں گزارش سارے بجٹ چلیں آپ اتفاق کرتے ہیں، یہ تو پوچھے نا کہ PTI کے دور میں کیا ان سے پوچھا گیا تھا بجٹ بنانے سے پہلے؟ یہ ذرا ان سے پوچھ لیں. اور یہ بھی ان سے پوچھ لیں کہ جو ایک پارٹی بیسڈ ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں پارٹی جو ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے، ظاہر ہے ہم وہ انہی کے ووٹ بینک سے آتے ہیں. آپ کی رائے لی گئی، آپ سے پوچھا گیا، متفق ہیں. اچھا پارٹی مشاورت کرتی ہے، پارلیمانی میٹنگز بھی ہوتی ہیں. اچھا یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہہ رہی ہے کہ انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے. جو زبیر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ کیوں محمد زبیر آپ کے اینٹی ہو گئے اتنے زیادہ کہ آپ کی پارٹی کے اپنے ہی لوگ آپ کے مخالف اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئے ہیں؟ بڑا الزام ہے. دیکھیں جو محمد زبیر صاحب ہیں ان کو پارٹی نے بہت عزت دی. یہ گورنر رہ چکے ہیں پنجاب کے، بہت ایک وہ اونچی ایک وہ سیٹ ہے. اسی طرح سے شاہد خاقان عباسی بھی ہیں، اور یہ میرے خیال میں ان کو شاید اب کوئی ڈفرینسز اگر ہو گئے پارٹی لیڈرشپ سے تو ہو جاتے ہیں. یہ آپ جہانگیر ترین کو اور علیم خان کو دیکھ لیں، وہ کتنے قریب تھے، لیفٹ اور رائٹ پہ ہوتے تھے عمران خان کے، آج وہ کدھر ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، آپ بھی تو عمران خان صاحب کے کافی قریب تھی نا، بہت کلوز رہ چکی ہیں. جیسے آپ کے میں تو چلیں ایک کارکن تھی نا چھوٹی سی، وہ تو بہت بڑے لیڈرز تھے جن کے سر پہ پارٹی چلتی تھی، ان کو بھی وہ آج کدھر ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، کوئی حرف آخر نہیں ہوتا ہے سیاست میں. الزام انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، باقاعدہ ڈیل ہوئی تھی. میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں باجوہ صاحب سے ملتے رہے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ چھوٹی سی بات. دیکھیں الزام لگانا کون سا مشکل کام ہوتا ہے. میں بیٹھ کے یہاں 10 الزام لگا دوں، آپ اس کا ثبوت بھی تو لے کے آئے نا، کوئی ثبوت بھی پیش کریں، کہیں کہ جی یہ ثبوت ہے اور اس کے بنا پہ میں یہ بات کر رہا ہوں. ثبوت تو کوئی ہوتا نہیں ہے، آپ ہوائی فیر جتنے مرضی کر لیں. تو یہ اس طرح سے بات نہیں ہوتی ہے. دیکھیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے بارہا کہا ہے
کہ اب ہم نیوٹرل ہیں, ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست کے ساتھ. عمران خان کی حکومت 2 وجہ سے گری. نمبر 1, انہوں نے بے توقیر کیا پارلیمنٹ کو, کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اور لیڈر کے ساتھ وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. سب کو وہ چور ڈاکو کہتے تھے, ہر میٹنگ سے وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے. لوگوں نے, ان کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز ان سے نالاں تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے پنجاب کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے, ہم اپنے حلقوں میں لوگوں کو شکل نہیں دکھا سکتے, خدا کے لیے یہ بزدار کے دفتر سے سارا, کے آفس سے سارا ہو رہا ہے, اس پہ کوئی ایکشن لیں. آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایس آئی, ڈی جی آئی ایس آئی ان کے پاس ایویڈنس لے کے گئے, فائلیں لے کے گئے کہ یہ دیکھیں یہ کرپشن ہو رہی ہے, اس کو آپ روکیں. آگے سے کیا کیا عمران خان نے, انہیں کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا. تو یہ جو چیزیں ہیں پھر یہ آپ کے سامنے ہیں, اور یہ جو ہٹایا گیا تھا ان کو, نمبر 2 کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہٹایا گیا تھا. ان کی جو اسٹرینتھ تھی وہ ختم ہو گئی تھی, 172 کے نمبر ان کے پاس نہیں تھے, اور آئین کہتا ہے کہ اگر آپ میجورٹی کھو دیں تو پھر آپ کو حکومت سے فارغ کر دیا جا سکتا ہے نو کانفیڈنس موو سے. اور نو کانفیڈنس موو میں بھی ان کے اپنے ایم این ایز نہیں تھے, جو ان کے اتحادی تھے وہ چلے گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ایک وعدہ پورا نہیں کیا, تو کیوں رونا پٹنا ڈالا ہوا ہے. پھر انہوں نے جناب پھر ایک غیر آئینی بات کی, اور ایک ڈیپٹی اسپیکر کے ساتھ ایک خط لہرا کے تو اسمبلی ڈیزالو یہ غیر آئینی ہے. ندیم قریشی صاحب جو انہوں نے کیا, یہ کہہ رہی ہیں کہ باجوہ صاحب سے ملاقاتیں کرتے رہے, ان کے قائد وہ کہہ رہی ہیں یہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں آپ لوگ سپریم کورٹ میں تو چلے گئے ہیں. کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس ندیم قریشی صاحب؟ دیکھیں ابھی انہوں نے حد تک عزت کا ایک قانون پاس کروایا پنجاب میں, میں عظمیٰ کاردار صاحبہ سے ہی کہوں گا کہ یہ اس قانون کا اطلاق کرے نا محمد زبیر صاحب پہ, کیونکہ یہ ثبوت ڈھونڈنا اور ثبوت تلاش کر کسی کو ملزم قرار دینا اور کسی شخص کے جرائم کے بغیر اس کو جیلوں میں ڈال دینا, یہ اسی حکومت کی روایت رہی ہے. تو عظمیٰ کاردار صاحبہ یہ ہمت ہے. محمد زبیر, ایک تو میں گزارش کرتا ہوں تصحیح کر دوں, وہ گورنر سندھ رہے ہیں. یہ چونکہ آج کل اقتدار کی راہداریوں میں تو بہت ساری یہ معلومات وہ دے رہی ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی. وہ گورنر سندھ رہے ہیں اور بڑے اہم ذمہ داریوں پر رہی ہیں. وہ ترجمان رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے, اور ترجمان رہے ہیں نواز شریف صاحب کے. یہ جو ترجمان ہوتے ہیں یہ سمجھ کسی شخص کا فیس ہوتا ہے, اس کا چہرہ ہوتا ہے, اس کا برین ہوتا ہے. کوئی شخص خامخواہ کسی غیر ذمہ دار شخص کو اپنا ترجمان ذاتی نہیں بناتا. تو اگر محمد زبیر صاحب نے سچ بولنا شروع کر ہی دیا ہے تو آپ چاہتی تھی وہ سارے زندگی جھوٹ بولتے رہے. جب محمد زبیر ان کی طرف سے بات کرتے تھے, آج بھی انہوں نے کسی کی حمایت میں بات نہیں کی, انہوں نے وہ بات کی ہے جو ساری دنیا کو پتہ ہے. اب ان کی طرف سے باقاعدہ اس بات کا آ جانا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. لیکن اس ریت یہی ہے کہ ہم نے اپنی اناؤں کی جو قید ہے اس سے باہر نہیں آنا. ہم نے اپنی اناؤں میں رہتے ہوئے سچ کو سچ نہیں کہنا. ہم نے جھوٹ کو صرف اس لیے سپورٹ کرنا ہے کہ اس جھوٹ سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے, ہمیں ایک شر سے فائدہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں محمد زبیر نے اس موجودہ سسٹم کے جو ماتھے پر لا تعداد داغ لگے ہوئے ایک اور داغ کی نشاندہی کی ہے. قطعاً جھوٹ نہیں بولا. کیسے ہو سکتا ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب سے سوال کیے جاتے انہوں نے قطعاً آپ کو لگتا ہے جھوٹ نہیں بولا, اور آپ پاکستان تحریک انصاف کے اکارڈنگ سب سے بڑا ثبوت ان کے پاس ایک تو محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ جیتا جاگتا ثبوت موجود ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش کرنے کے لیے. اسی کے پیش نظر تحریک انصاف کی جانب سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا گیا ہے کہ کمیشن آف انکوائری جو ہے وہ تشکیل دیا جائے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, آپ ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے.